बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मार्च की पहली तारीख, हफ्ते का दूसरा दिन, अहम वीलॉग और बड़ी अहम खबरें। 24 घंटे ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात को हुए नहीं और 3 सुपर पावर का इत्तेहाद यूरोप के लिए बड़े ख़तरे की घंटी। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के भी आखिरी दिन शुरू IMF से जो मुआहदा ख़त्म होने वाला, ये मुआशी ताकत का मामला क्या है, बजट भी सर पे और पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने की धमकियाँ दे रही है। उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर का दूसरा रमज़ान का महीना डयाला जेल में, और इस वक्त आवाम भी खामोश तमाशाई बन रही है। लेकिन इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। रमज़ान का महीना है, कुछ चीज़ें शायद समझ आ जाएँ। कश्मीर की गैरतमंद आवाम पंजाब को जगाने की कोशिश भी कर रही है, और आर्मी चीफ आज तलबा से ख़ुताब भी कर रहे हैं, कंटोनमेंट के दौरे पे हैं। अटक जेल से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कुछ मज़ीद कैदी भी आज रिहा हुए, और इनकलाबी शायर अहमद फराद पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बाद अब इज़्ज़तों पर भी हमले हो रहे हैं। बड़ी तफसील से तमाम बातें आपके सामने रखता हूँ। जो सबसे अहम मामला, जो ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात को भी 24 घंटे नहीं हुए और अमेरिका के दबाव शुरू, ट्रंप हुकूमत के इस मुलाकात के नतायज शुरू हो गए। वो तमाम ममालिक जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, हमायत कर रहे हैं, ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं, उनकी गर्दन पर पैर रखना शुरू। यूरोप का पहला मुल्क बड़े शदीद ख़तरे में, और ये वो मुल्क है जिसके पाकिस्तान के साथ बड़े गहरे ताल्लुक, इतने गहरे कि यूक्रेन को जो असलहा फराहम किया जा रहा था वो यहाँ मौजूदा हुकूमत ट्रंप मुखालिफ और यूक्रेन के हामी, और आपको पता है इनके ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हो गए। पूरे मुल्क को जैम हो गया। रोमानिया इस मुल्क का नाम है, और यहाँ हर तरफ अवाम ही अवाम नज़र आ रही। कैलन रोजिस्कोस के जो इलेक्शन जीता ज़्यादा वोट लेकर, लेकिन अदालत ने रूस की मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा के उसके इंतखाबी नताइज को कलअदम किया। उसके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी तहकीकात शुरू की, माली बेज़ाब्तियों के मुकदमे शुरू किए, और तमाम जराइम उस पर लगा के इन्होंने जो मई में वो इलेक्शन जीता उसे दोबारा रीशेड्यूल किया। ये नेटो और इसका यूरोपीय यूनियन का मुखालिफ है, और कहता है रोमानिया की सिर्फ बात करें, यूक्रेन की तरफ हमें नहीं जाना। व्लादिमीर पुतिन का हामी, ट्रंप का हामी। इसका नज़रिया वो जो डोनाल्ड ट्रंप का, इसने खुद अपने मुंह से कहा यूक्रेन को मसनूई रियासत समझता रहा, और इसका सबसे बड़ा बयान कि रोमानिया को यूक्रेन की हमायत से फ़ौरन इनकार करना चाहिए, इस जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, ये दूसरे मानों में रोमानिया का इमरान खान, बिल्कुल वही मामला। इसका भी इलेक्शन छीन लिया, इसके ऊपर भी केसेस बनाए, और वहाँ की आईनी अदालत ने इसके इंतखाबात का कलअदम करके इसको हुकूमत से बाहर किया, और नया फॉर्म 47 की वहाँ हुकूमत बनाई। अब आपको ये मामला समझ आएगा। आज रोमानिया में अवाम ही अवाम नज़र आ रही है, और ये ट्रंप की और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का पहला नतीजा है। रोमानिया की अवाम, हुकूमत जो है वो अवाम के दबाव के साथ गिरेगी, और इसके यूक्रेन के जितने हामी हैं, आपको पता है इन सब का यही हाल होने जा रहा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी यही हाल है। वो तमाम सबूत और शवाहिद आ रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर यूक्रेन की जंग में रूस की मुखालफत की, यूरोप की हमायत की, बाइडन की बात मानते हुए इस जंग का बराह रास्त हिस्सा बने, असलहा सप्लाई करते रहे रोमानिया के ज़रिए। जनरल बाजवा की तकरीर आपको यूक्रेन की याद होगी, जब इमरान खान का दौरा रूस ख़त्म हुआ तो बाजवा का अगले दिन बयान, ये इमरान खान का बयान था हम न्यूट्रल हैं, लेकिन बाजवा ने एक तकरीर करके यूक्रेन की खुल के हमायत की और असलहा भेजने की बात की। उसके बाद फिर बरतानिया के कहने पर, बाइडन हुकूमत के कहने पर यूक्रेन को रोमानिया के ज़रिए असलहा पहुँचाते रहे, बराह रास्त इसका हिस्सा बन गए। उसके बदले में IMF से $7 अरब का पैकेज मिला। $7 अरब, ये सारा बड़ा मामला था। बेल आउट पैकेज ने इस हुकूमत को मुआशी ताकत दी थी, जिसके बाद इन्होंने इंतखाबात मनसूख किए। इन्होंने फिर इमरान खान के साथ, हालांकि बनी गाला में IMF ने मुलाकात की थी, उसके बावजूद यूरोप के दबाव में ये फ़ंड जारी किया। उसके बाद बेल आउट पैकेज के बाद इन्होंने सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में बढ़ाया, और मौशी इमदाद मिलने के बाद इन्होंने बाइडन हुकूमत और यूरोप की हमायत के बाद अपोजिशन के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन किया, तबाही और बर्बादी फेर दी। खान को गिरफ्तार किया, मुल्क में सियासी बहरान लाए, तबाही और बर्बादी का खेल शुरू हुआ। लेकिन अब ये मामला इंशाल्लाह बदलने जा रहा है, क्योंकि IMF वाज़े तौर पर 16% अमेरिका के शेयर होने की वजह से दबाव में आ रहा है। अब ये इनकी मार्च में IMF से बड़ी अहम मुलाकात, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होने जा रहा है, क्योंकि यूरोप जो है वो अपनी तरफ से भी दबाव डाला गया अमेरिका के ख़िलाफ़ कि इसको पैकेज मिलना चाहिए पाकिस्तान को। अब अमेरिका ये पैकेज रुकवाएगा या नहीं, ये बड़ा मामला अहम होगा। ज़ाहिर है इस फैसले में अमेरिका को वीटो की ताकत ज़रूर मौजूद है। उनका आपको पता डॉलर है, फिर उनकी मालियाती पॉलिसियाँ हैं, शरह सूद है, करेंसी के फ़ैसले हैं, जियोपॉलिटिकल मामला है। और जियोपॉलिटिकल हथियार हमेशा IMF में अमेरिका ने इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप अब इसको इस्तेमाल करेगा नहीं, ये देखना है। ये हथियारों की जो डील थी, आपको पता, उस वजह से $7 अरब यूरोप ने, IMF ने, ये मैनेजिंग डायरेक्टर चूँकि यूरोप की थी इस वजह से मिला। वर्ल्ड बैंक का सदर अमेरिका से होता है, इसका यूरोप से। इसमें फ्रांस, बरतानिया, इटली और स्पेन का बड़ा अहम शेयर है इसमें IMF में, लेकिन अमेरिका के पास वीटो ताकत है। अब 85% वोटों का 16 से मुकाबला है। ये पैकेज अब पाकिस्तान को मिला इस वजह से था कि यूरोप का असर मजबूत था और बाइडन पीछे था, लेकिन अब मामला मुख्तलिफ हो रहा है। बिलाशुबा सरबराह IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर जो, जिसे शहबाज मिलता रहता है, वो खातून जो है क्रिस्टीना, उनका नाम पूरा भूल गया मुझे, उसकी वजह से ताकत मिली थी, और इसी यूरोप की वजह से ज़ेलेंस्की को भी ताकत मिली। ये जो सूट के बगैर पहुंचा ना
ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دینے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے ساتھ معاہدے کے لیے تیار تھا. اس نے اعلان بھی کیا کہ مجھے اس معاہدے سے کوئی شکایت نہیں, کیونکہ دیکھیں $500 ٹریلین جو امریکہ نے اسے ٹرمپ نے مانگے معدنیات کے, وہ ایک دن میں تو نکلنے نہیں تھے, 10 سے 20 سے 50 سال لگنے تھے. اصل معاملہ تو جنگ ختم کرانی تھی. لیکن برطانیہ, فرانس اور یورپ نے اسے طاقت دی کہ لڑ جا, ڈٹ جا, ہم مطلب قدم بڑھاؤ زیلنسکی, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس نے وہی کیا. اب وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کون کون ساتھ ہے. ٹویٹر پہ اس کے دیکھیں زیلنسکی کے وہ ایک بندے کو یورپ کے جواب دے رہے ہیں جو اسے ٹرمپ کو تیش دلانے اور غصہ دلانے میں اس کا بڑا ہاتھ کر گئے اس کے ساتھ. لیکن اب ہوگا کیا آگے؟ اب دیکھیں روس پر جو پابندیاں ہیں امریکہ کی وہ نرم ہو جائیں گی, اور ساری کی ساری یوکرین پہ پابندیاں لگ جائیں گی, ساری مدد پیچھے ہٹ جائے گی. یورپ اب یہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا, یاد رکھیں. انہوں نے $100 ارب دیا اس پوری جنگ میں, امریکہ نے $350 ارب. یہاں پر انٹرسٹنگ معاملہ یہ بھی ہونے جا رہا ہے کہ چین اور روس پہلے سے اتحاد پہ ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اگر وہ کھڑے ہو گئے, ظاہر اب کھڑے ہونے پڑے گا انہیں, تو یورپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. امریکہ, روس اور چین, اور ابھی تو ان کے ساتھ دیکھیں انڈیا بھی جڑ رہا ہے یوکرین کے معاملے پر. ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت وہ بھی کرے گا, ہندوستان کے مودی کی آپ کو پتہ تعلق ہے. تو یہ 4 بڑی معاشی طاقتیں, فوجی طاقتیں, اور دوسری طرف یورپ. میرے خیال میں یہ معاملہ ان کے حل میں نہیں جائے گا, حق میں یوکرین کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اس کے جو اثرات نظر آئیں گے یوکرین کے صدر کی جو فی الحال بدماشی کہہ لیں, امریکہ تو اسی طرح کہہ رہا ہے, ان کے حالات کا پاکستان پہ اثر ہوگا. اور انشاءاللہ خان کی رہائی کا پاکستان کے مستقبل میں جو بہتری ہے, جس طرح رومانیہ میں ہوا, یہی معاملہ ہوگا. اور دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ, میری تو دعائیں اللہ سے, آپ سب کی بھی دعائیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ عمران خان کا دیکھیں رمضان کا مہینہ, یہ پاکستان کا نہیں امت مسلمہ کا مقبول رہنما ہے. 573 دن سے بے گناہ جیل میں اس ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں. انشاءاللہ اس کی قربانی ضائع نہیں جائے گی. میں یہ بھی دیکھ رہا تھا خان جیل میں ہے اور فکرمند عوام کے لیے ہے, اس عوام کے لیے وہ فکرمند ہے. اسے اپنی قید میں, اپنی جیل میں فکر نہیں ہے. وہ دنیا کی توجہ کس بات پہ دلا رہا ہے کہ پاکستان میں یہاں جمہوریت ختم ہوئی تو پھر دہشت گردی بڑھ جائے گی. خیبر پختونخوا, بلوچستان کے جو معاملات خان بتا رہا ہے دنیا کے, عمران خان نے کہا یہ حادثاتی طور پر نہیں ہو رہا, یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی فوج کے تمام وسائل اس وقت تحریک انصاف کو کچلنے میں لگے ہوئے ہیں. عدلیہ جہاں دہشت گردی کے اصل مقدمات سننے چاہیے, وہاں تحریک انصاف کے سیاسی ورکر کھڑے ہوئے ہیں. پولیس جسے امن و امان بحال کرنا چاہیے, وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا رہی ہے. تو یہ بات پتھر پہ لکیر ہے کہ جس ملک میں جمہوریت ختم کریں تو وہاں پھر دہشت گردی شروع ہوتی ہے. دیکھ لیں, یہ آپ طاقت سے نہیں دبا سکتے جمہوریت. اختلاف رائے کو کچلا جائے, بنیادی حقوق چھین لیے جائیں, تو پھر عوام کے اندر بغاوت آتی ہے, انتہا پسندی آتی ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. صدام حسین عراق کا صدر تھا. عراق مشرق وسطیٰ کی مضبوط ترین ممالک میں تھا. 6 لاکھ کی اس کی فوج تھی, بلکہ 10 لاکھ کی فوج تھی. تیسرا بڑا تیل کا ملک تھا. GDP ان کی $66 ارب پہ 1990 میں تھی. تیل کی درآمدات میں 30 لاکھ بیرل روزانہ تیل برآمد کرتے تھے. ان کے ترقیاتی منصوبے, سڑکیں, پلیں, اسپتال, تعلیمی ادارے, خوراک پر سبسڈی, دیکھیں ذرا وہ گوگل پہ جا کے. دنیا کی یہ چوتھی بلکہ بڑی فوج تھی. 10 لاکھ سے زائد فوجی. روس, فرانس, ان کے بنے ہوئے جدید ہتھیار, T-72, T-55 ٹینک ان کے پاس تھے. 700 ان کے پاس جنگی جہاز تھے, MiG-29 میراج. دفاعی صنعت ان کی اپنی تھی, خود گولہ بارود بناتے تھے. عرب دنیا میں عراق کا وہ مقام تھا کہ یہ فوجی اور اقتصادی مرکز تھا. صدام حسین نے صرف ایک غلطی کی کہ وہ آمر تھا, عوام میں ناپسند تھا, سیاسی مخالفین کو کچل دیتا تھا, اختلاف رائے کی اجازت نہیں دیتا تھا. اس کی جو خفیہ پولیس تھی وہ عوام پر نظر رکھتی تھی, مخصوص طبقات کے لوگوں کو دبا لیتے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ جب امریکہ نے جو ہی عراق میں عوام کو کہا کہ آزادی اور جمہوریت کے لیے ہم آ رہے ہیں, تو عراق کے لوگوں نے ان پر پھر پھول نچھاور کی, استقبال کیا. 1990 میں لیبیا کو دیکھیں. قذافی کے دور میں لیبیا افریقہ کا سب سے خوشحال ملک تھا, اور ان کے پاس بھی تیل کی دولت. ان کا سوشل ویلفیئر سسٹم کبھی آپ پڑھیں, مفت سہولیات. 15 لاکھ بیرل تیل یہ بھی 1990 میں برآمد کرتے تھے, اور ان کی فی کس آمدنی $10,000 پورے افریقہ سے زیادہ. اور اس کے اندازہ آپ اس طرح کریں کہ پاکستان کی 2025 میں آج فی کس آمدنی $1,500 ہے. ان کی 10,000 1990 میں تھی. یہ ہر سال پاکستان کی تو کم ہو رہی ہے. لیبیا میں وہاں جو عوام کو سہولتیں تھیں, بجلی, بے روزگاری نام ہی نہیں تھا بالکل, سب کو سرکاری ملازمت. بلکہ وہاں پہ تو اگر آپ شادی کریں, شادی شدہ جوڑا تھا, تو انہیں مفت مکان ملتا تھا, $50,000 امریکی امداد ملتے تھے. ان کا ایک زراعت میں ایک زرعی منصوبہ تھا, صحرا میں پانی, وہاں زرعی طور پر خود کفیل ہو چکے تھے. اور میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ دفاع کے اعتبار سے مشرق وسطیٰ اور افریقہ کی طاقتور فوج تھی. ان کے پاس بھی روس کے بہترین طیارے, ٹینک, میزائل سسٹم, بلکہ شمالی کوریا روس سے انہوں نے بیلسٹک میزائل تک خریدے ہوئے تھے. اور اسے ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف افریقہ کہا جاتا تھا. جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے نا, اس طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف افریقہ کہا جاتا تھا لیبیا کو. 90% پڑھے لکھے لوگ, مفت تعلیم, بیرون ملک تعلیم بھی مفت ملتی تھی. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, میرے ساتھ لیبیا کے نوجوان یونیورسٹی میں پڑھتے رہے, اور میں اپنی آنکھوں سے ان کے حالات دیکھ چکا ہوں. ان کی وہ افطاریوں میں جو ڈنر ہوا کرتا تھا, ہم لوگ حیران ہوتے تھے, اتنا مہنگا ڈنر. تو وہ پیسے سارے حکومت دیتی تھی. اب قذافی کا قصور کیا تھا کہ جمہوریت نہیں تھی.
عوام کی آزادی پر قدغن لگا دی. جمہوریت کی بجائے اس نے عوامی ماڈل رکھا تھا, عوامی ریاست, اور اس میں سیاسی جماعتوں پر پابندی غیر قانونی تھی. کوئی الیکشن نہیں ہونا, کوئی انتخابات نہیں, پارلیمانی نظام موجود نہیں تھا. اپوزیشن اور حکومتی مخالف تو برداشت ہی نہیں کرتے تھے. وہ جو قذافی کے خلاف آواز اٹھائے وہ جیل میں یا قتل کر دیں, یا میڈیا مکمل طور پر ریاست کنٹرول, عوام کو یہ احتجاج ریلی کا تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے. اور وہاں پہ انٹرنیٹ کی اجازت ہی نہیں تھی, پاکستان والا حال. یہ تو بلکہ 2000 تک وہاں پہ بالکل محدود تھا, عالمی میڈیا بھی نہیں جا سکتا تھا. ان کی جو خفیہ ایجنسیاں تھیں وہ بھی عراق کی طرح, جہاں جس طرح آپ کو آج کل ہو رہا ہے نا پاکستان میں, بالکل اس طرح اٹھا لیں, گرا لیں, مار لیں, پھاڑ لیں. تو مثال کہنے کا مطلب یہ کہ معیشت سے صرف ملک ٹھیک نہیں ہوتے, لوگ جمہوری آزادی مانگتے ہیں. لوگ مہنگائی برداشت کر لیتے ہیں. پاکستان میں ہر سال مہنگائی بڑھتی رہی, لوگ برداشت کر گئے. آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو اسکول کالج نہ ملے, لوگ برداشت کر لیتے ہیں. لوگوں کو پتہ چلے کہ اب آپ بول نہیں سکتے, اب آپ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے, اب آپ کو ووٹ کا حق نہیں ہے, اب ہم کریں گے جو کریں گے. تو یہ جو گھٹن ہے یہ پریشر کوکر کی طرح کہیں نہ کہیں تو نکلنی ہے. اب معاشی اعتبار سے تو پاکستان تباہ و برباد ہو چکا ہے, جمہوریت کے اعتبار سے آمریت میں جا چکا ہے, کرپشن میں, عدلیہ میں, انصاف میں بدترین لیول پر. ٹیکنالوجی کے حالات انٹرنیٹ کے 198 میں سے 198 نمبر پہ آج. لیکن اگر آپ عوام کو جمہوری آزادی دے دے تو یہ گھٹن کا احساس ختم ہو جائے. یقین کریں لوگ سب کچھ برداشت کر جائیں گے. انہیں آپ 4 گنا زیادہ دے دیں تو وہ نہیں کریں گے. لیبیا اور عراق آپ کے سامنے, وہ نہیں برداشت کرتے لوگ. کیلا 250 روپے سے ابھی 2 درجن تک پہنچ چکا ہے. سیب 350 کلو سے اوپر چلا گیا. لہسن کی قیمت 610 سے 1200 آ گیا. لوگ کہہ رہے ہیں وہ سبدی مانی سبدی مہنگائی آ گئی ہے. لوگ ایک وقت کی روٹی کھانے کو تیار ہیں, لیکن یہ پابندیاں برداشت نہیں کر سکتے. بلا شبہ بھی مسائل ہیں ان کے ساتھ بہت سارے. پنجاب میں تو تباہی بربادی مچی ہوئی ہے, لیکن دیکھیں رومانیہ میں جس طرح لوگ نکلے ہوئے ہیں, ذرا ان کو دیکھیں آپ. بلکہ دنیا کی میں بات ہی نہیں کرتا. آپ پاکستان میں یہ میرپور میں بھی دیکھیں, گھر کا قبضہ چھڑوانے وہ امریکی برطانوی پلٹ وہ خاتون گئیں, وہ انصاف مانگنے, تو ایس ایچ او نے ہراساں کرنا شروع کر دی. پورے کشمیر کے لوگ نکل آئے, تھانے کا گھیراؤ کیا, وہاں بڑی تعداد میں کشمیریوں کی. غیرت کیا صرف کشمیریوں کے اندر ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار کو 1,10,000 ووٹ ملا, اس کے گربان پہ وہ ہاتھ ڈال کے پولیس والے چلے گئے. وہاں 10,000 بندہ سیالکوٹ کا کیوں نہیں اس کے باہر بیٹھا ہوا تھا؟ کوئی لڑنے کو نہیں کہہ رہا. لیکن پھر کیا ہوا, ان کی باری پھر آئی, پھر پورے سیالکوٹ میں آپریشن شروع ہوئے. جس طرح وہ شیور مرغی, آپ کو پتہ ہے نا کسائی جب کاٹتا ہے کہ تو باقی ساری مرغیاں دیکھتی رہتی ہیں, باری کا انتظار کرتی رہتی ہیں. اب پرامن انداز میں کھڑے ہونے میں سے تو کوئی آپ کو لڑنے کو نہیں کہہ رہا, لیکن 10,000 لوگ نہیں آئے. اگر اکٹھے آتے تو کبھی نہ مار پڑتی. اکٹھے اتنے زیادہ بندوں کو تو نہیں مار سکتے. لیکن یہاں پہ وہ ایک ایک کر کے, آپ کو پتہ ہے کٹتے رہے, ایک ایک کر کے ظلم و زیادتی کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے, ایک ایک کر کے وہ آہستہ آہستہ فارغ. اب 29 اینکر میڈیا سے نکلے ہیں, 29 اینکر. یہ سارے 29 کھٹے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ اگر اکٹھے ہو کر بولتے تو ان سب کی نوکریاں نہ جاتی. لیکن آپ ایک ایک کر کے, ابھی وہ احمد فراد بڑی خوبصورت مزاحمتی شاعر, موجودہ دور کا حبیب جالب, اس کے ساتھ دیکھو ظلم و ستم کی ایک داستان ہے. اس کی بیوی کو قتل کے مقدمے میں ڈال دیا. ظلم و ستم, اس کی نوکری چلی گئی, جہاں نوکری کے لیے جائے وہ نوکری نہیں دیتے, معاشی حالات اس کے مشکل. وہ بیچارہ اپنی ہمت سے بڑا کام کر بیٹھا, جو قرض نہیں بھی ادا کرنے تھے وہ بھی کر رہا ہے, لیکن اسے اٹفتہ کر لیا. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میں خاموش ہو گیا, میں تھک گیا ہوں. اب اس کے ساتھ 50,000 بندہ کھڑا ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا؟ تو یہ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, حج پہ بھی لوگ عمرے پہ بھی لوگ جائیں گے. اللہ کا حکم بھی ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ ضروری ہیں, احکامات لازمی ہیں. لیکن جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو سورہ ہود کی آیت ضرور پڑھیے گا. میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. اللہ نے ظلم سے روکنے کا کہا ہے, مزاحمت کا حکم دیا ہے باقاعدہ, کہ ظالموں کی طرف مت جھکو ورنہ تمہیں یہ آگ میں لے جائے گی. یہ اللہ کی آیت کا ترجمہ ہے, کیونکہ آپ لوگ تو قرآن مجید پڑھیں گے نا, ترجمہ ضرور پڑھیں. اللہ کہتا ہے ظالموں کی طرف مت جھکو ورنہ تمہیں یہ آگ لے جائے گی اور تمہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ملے گا. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ظلم کو برداشت کرنا, ظالموں کی حمایت کرنا, یہ دونوں اکٹھے ہیں. ظلم کے خلاف جب آپ آواز نہیں اٹھاتے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. وہ عذاب کبھی مہنگائی کی صورت میں, کبھی زلزلوں کی صورت میں, کبھی پولیس کی طرف سے بربریت, کبھی یہ ظلم سارے آپ کو اسی لیے آ رہے ہیں. اللہ نے اسے گناہ کی قرار دیا. سورہ بقرہ کی آیت پڑھیں. اللہ نے کہا نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. نہ کسی پر ظلم جائز ہے, نہ کسی پر ظلم برداشت کرنا جائز ہے. خاموش رہنا ظلم ہے, اللہ کو سخت ناپسند ہے. آخرت میں اس کی بھی سزا ہے بڑی سخت, جو ظالم کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا. تو اللہ نے یہ سخت احکامات کیوں دیے ہمیں؟ یہ سورہ بقرہ کی ہے, کیونکہ رمضان کا مہینہ میں اس لیے آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, ایمان تازہ کرنا ہے نا ہم نے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 ضرور پڑھیے گا. اللہ کہتا ہے ظالموں سے لڑو گے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو, جب تک دین, عدل اور انصاف صرف اللہ کا وہ جب تک نہ ہو. مطلب ان کے جو نہیں کریں گے ان کے خلاف کارروائی کرے گا اللہ.
تو ان چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. سورہ نساء کی ایک اور آیت ہے, اللہ کسی کو برے الفاظ میں ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جو مظلوم ہو اور اللہ کو سننے اور جاننے والا. تو یہ مظلوم کا حق ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرے. لڑنے کا آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا, نہ آپ نے پرامن رہ کے اپنی آواز اٹھانی ہے, منہ سے بولنا ہے, ورنہ میں نے آپ کو حالات لیبیا عراق کے بتائے ہیں. آخر میں پیپلز پارٹی بھی بجٹ نہ پاس کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے, تاکہ حکومت گرانے کی وہ دھمکیاں دے رہی ہیں بلاول کو یاد کرانے کے لیے. بلکہ وہ یہ جو ابھی ہوا کوڑا خٹک میں, اس مدرسے کو بھی بے نظیر کے معاملے کے ساتھ جوڑ کے آپ کو پتہ کہہ رہے ہیں جی گراؤنڈ بنایا جائے آپریشن کا. پر بات لمبی ہو جائے گی اور اتنا ٹائم نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ نے ابھی سحری بھی تیار کرنی ہے, تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.